नसल्ली अला रसूल फअम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुम्मा काना मिनल्लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्रि व तवासौ बिल मरहमा उलाइका अस्हाबुल मैमना। फिर वो इन लोगों से होता है जो ईमान लाए और एक दूसरे को सब्र और रहम की वसीयत करते रहते हैं, यही लोग दाईं जानब सादत वाले हैं। हजरात मोहतरम, मेरा मौजू इस्लाम में शफकत और रहमत का पहलू है। मुसलमान रहम दिल होता है और रहम की करना इसकी आदत होती है। ये सिर्फ नफ्स और रूह की पाकीज़गी के नतीजा में हासिल होती है। मुसलमान नेक काम करने और शर और मफासद से दूर रहने की वजह से नफ्स और रूह की तहारत और सफाई का अमल होता है, और ऐसा इंसान कभी भी सिफ़त रहमत से आरी नहीं होता। यही वजह है वो खुद भी रहमत और शफकत को पसंद करता है और दूसरों को भी इसकी ताकीद करता है, हमा वक्त इसका दाई रहता है। सही बुखारी शरीफ में रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह अपने बंदों में से इन पर रहम करता है जो दूसरों पर रहम करते हैं। नीज फरमाया, तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम पर रहम करेगा। और नीज इरशाद फरमाया, जो रहम नहीं करता इस पर रहम नहीं किया जाता। इस आयात में 3 चीजों का जिक्र किया गया है: ईमान, सब्र और रहम और शफकत। इंसान ईमान लाना बेसिक जरूरत है, और कुरान पाक में भी जगह जगह ईमान वालों के लिए फरमाया गया है कि अगर ईमान के साथ वो नमाज पढ़ते हैं और नेक काम करते हैं तो उनका साथ जन्नत का वादा किया गया है। कोई भी साले अमल ईमान के बगैर अल्लाह के यहाँ उसका अजर नहीं है। तो दूसरा पहलू सब्र है। जिंदगी के हर शोबे में सब्र इख्तियार करने की ताकीद फरमाई गई है। आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं तो आपको अपने सब्र के साथ रहना पड़ता है। रहम बायमी मोहब्बत की एक दूसरे पर रहम और नरमी करने में ईमानदारों की एक जिस्म की मिसाल है। अगर इसके एक उज़्व में बीमार हो जाए तो पूरा जिस्म बेदारी और बुखार महसूस करता है। दिली रिक्कत और नफ्सियाती शफकत जो अफो दरगुजर और एहसान को शामिल हो को रहमत कहते हैं। मगर ये जरूरी नहीं कि हमेशा इंसान जज्बा ही सिरे जिसका खारिज कोई असर ना हो, बल्कि ऐसी हकीकत जिसके खारजी असरात भी होते हैं। लरगश करने से दरगुजर करना, गुनाहगार को मुआफ करना, आजिज और बेबस की मदद करना,
कमजोर से तामन करना, भूखे को खाना खिलाना, बीमार और मरीज को इलाज की सहूलत मुहैया करना, गमगीन के साथ हमदर्दी और गमखारी करना, ये सब रहमत की आसार हैं। रहमत के चंद आसार जो हमारे मुशाहिदा में देखने में आ सकते हैं, इमाम बुखारी हजरत अनस रजी अल्लाह अन्हु से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने बेटे की आया के शोहर अबू यूसुफ अलकैन रजी अल्लाह अन्हु के घर तशरीफ ले गए और अपने फरजंद को अपने हाथों में लिया और बोसे दिए। इस वाकया के बाद फिर उनकी जान कनी की का वक्त था। आपके आंखों से आंसू बह रहे थे। अब्दुर्रहमान बिन औफ ने कहा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप भी आंसू बहाते हैं? आपने फरमाया, अब्दुर्रहमान बिन औफ, ये रहमत है। आंख आंसू बहाती है, दिल गमगीन है। हम वही करेंगे जिस पर हमारा रब राजी होता है। तो एक और वाकया में इमाम बुखारी रज़ी अल्लाह अन्हु अब हुरैरा से रवायत करते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक शख्स कुएं के अंदर जाता है, प्यासा पानी पीता है और बाहर निकलता तो एक कुत्ते को देखता है। कुत्ता हाँफ रहा था और प्यास की वजह से गीली मिट्टी को खा रहा था। तो उस शख्स ने देखा कि ये कुत्ता जो है ना, मेरी तरह इसको भी बहुत ज्यादा प्यास लगी हुई है और ये पानी पीने की कोशिश करता है। तो उस शख्स ने दोबारा कुएं के अंदर उतरा और अपने मोजे से पानी लाके उसका मुंह खोल के उसको पानी पिलाया। अल्लाह ताला सुब्हानहू व तआला ने उस कुत्ते को पानी पिलाने की वजह से उस बंदे के सारे गुनाह माफ कर दिए। और इसकी मग़फ़िरत फरमा दी। लोगों ने कहा, या रसूलल्लाह, जानवरों के साथ हमदर्दी में भी सवाब मिलता है? फरमाया, हर जिंदा जिगर वाली चीज को हुस्न सलूक किया जाए तो अल्लाह के यहाँ इसका अजर है। इस कुत्ते को पानी पिलाना और सब प्यासे कुत्ते को पानी पिलाना और ये दिल में मौजूद रहमत का मुजाहरे हैं। एक औरत को अजाब हो रहा था तो लोगों ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसकी क्या वजह है? तो आपने फरमाया, इसने एक बिल्ली पाल रखी थी, इसको बांधा हुआ था, इसकी खुराक का बंदोबस्त नहीं करती थी, इसको पानी नहीं पिलाती थी और इसकी वजह से इसकी जो ना जान गई है। तो इस बिल्ली की वजह से इस औरत को अजाब हो रहा है। तो मजीद तीसरा, शफकत युता माँ पर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करने के लिए ज्यादा जोर दिया और कई जगह इसका जिक्र आया है।
صبر اور رحم مومن معاشرے کی دو اہم خصوصیت ہیں۔ حضرت سول رضی تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ یتیم کی پرورش کرنے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے دن جنت میں 2 انگلیوں، شہادت انگلی اور ساتھ والی سے تشبیہ دی ہے۔ مسند احمد کی روایت ہے کہ ابن عباس کا بیان ہے کہ سرکار رسالت مآب نے ارشاد فرمایا، جس نے کھانے اور پینے میں یتیم کو شامل کیا، اللہ نے اس پر جنت واجب کر دی ہے، الا یہ کہ ایسا گناہ نہ کرے جو معاف نہ کیا جا سکے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اس جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا گیا ہے، اور ہمیں بھی معاشرے کے اندر لوگوں کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آنا چاہیے، اور جتنے ضرورت مند لوگ ہیں ان کے ساتھ، خصوصاً مساکین کے ساتھ، اگر ان کو ضرورت ہے تو ان کے کھانے پینے کا اور ان کے رہنے کا بندوبست کیا جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت کے پہلو کو معاشرے کے اندر زیادہ اجاگر کرنے پر زور دیا ہے، اور اس معاشرے کے اندر جو مسائل لوگوں کے ساتھ ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ شفقت اور رحمت سے پیش آئیں گے تو زیادہ سے زیادہ ان کے ساتھ بھلائی ہوگی، اور امن، یہ معاشرہ امن اور خوشحالی کا گہوارہ بنے گا۔ اور ہمیں لوگوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ اچھا رویہ اپنانا چاہیے، اور ان کے سارے مسائل میں ان کی مدد کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مشتاق بھائی، ہمارے پاس ٹائم ہے، آپ اپنے نوٹس بند کر دیں، دونوں بند کر دیں۔ آپ نے دونوں طرف نوٹس رکھے ہوئے تھے، ادھر بھی رکھے تھے ادھر بھی رکھے تھے، آدھے آپ نے ادھر رکھے تھے آدھے ادھر رکھے ہوئے تھے۔ اچھا، آپ مشتاق بھائی، آپ وہ جو تھا نا قصہ، جو عورت نے جو کتے کو پانی پلانے والا، وہ زبانی بیان کریں۔ حضرت امام بخاری کی روایت ہے کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ ایک شخص، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک شخص نے کی بخشش اس وجہ سے ہو گئی تھی کہ وہ پیاسے کتے کو، وہ آتا ہے کنویں میں، خود اترتا ہے، پانی پیتا ہے، جب خود پانی پینے کے پی کر باہر نکلتا تو کتے کو دیکھتا ہے، وہ ہانپ رہا ہے اور اس کو سخت پیاس لگی ہوئی اور گیلی مٹی کھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ اس نے دیکھا کہ جیسے مجھے سخت پیاس لگی ہوئی تھی، اس کتے کو بھی ضرورت ہے، تو وہ دوبارہ اپنا موضوع اتارتا ہے اور کنویں کے اندر جاتا ہے اور پانی لا کے کتے کو اس کے منہ کھولتا ہے اور اس کو پلاتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس کتے کو پانی پلانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کی مغفرت فرما دی ہے۔ تو ماشاءاللہ آپ نے زبانی سارا بتا لیا ہے، تو آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ کو سارا واقعہ آتا ہے۔ تو ایسے کئی ایسے واقعہ جو آپ نے بیان کیے نا، آپ ماشاءاللہ زبانی بتا سکتے ہیں، صرف آپ نے اس سے دیکھنا کہ اچھا کتے والا واقعہ بیان کرنا ہے، بلی والا واقعہ بیان کرنا ہے، تو واقعہ آپ کے ذہن میں ہوگا، اور پھر آپ لوگوں کی طرف دیکھ کے کاغذ کو دیکھے بغیر اس سے نا آپ کا درس جو ہے نا وہ بہت زبردست ہو جائے گا۔ ماشاءاللہ آپ نے بڑی اچھی تیاری کی ہوئی تھی، اور آج آپ نے جو ہے وہ پورا جو ہے نا 11 کتنے منٹ لیے ہیں، پورے 13 منٹ کا درس دیا آپ شاہ ماشاءاللہ۔ آگے آپ 6 یا 7 منٹ پہ جو نا آپ ماشاءاللہ آج آپ نے نا خاصا لمبا درس دیا ہے۔ جی عارف بھائی، آپ کچھ کہنا چاہیں گے؟
جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ جو چیز ڈاکٹر صاحب آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے نا، تو اس کا آپ نے ایک حل بتایا. تو بحیثیت مجموعی ویسے مشتاق صاحب کے جو پہلا درس تھا اس کی نسبت آج ماشاءاللہ بہت امپرومنٹ ہے نا. ایک تو وہ 100 میں سے 100 نمبر تو ایک وہ اس کے حساب میں ہوتا ہے نا کہ جتنے اس کے ہم نے میکسیمم وہ کرنے، اگر ان کے اپنے پروگرس کا اگر ایک گراف بنایا جائے تو اس حساب سے یہ پہلے کی نسبت ماشاءاللہ مشتاق صاحب بہت بہتر ہوئے اپنا. بے شک. جی. تو دوسری چیز اس میں سے یہ تھی کہ چونکہ ظاہر ہے وہ جو چیز پہلے آپ نے اس کی نشاندہی بھی کر دی، تو اس لیے کانٹینٹ کے بارے میں زیادہ بات میرے خیال میں ہمیں نہیں کرنی چاہیے. وہ چونکہ مواد سامنے موجود تھا، کسی نہ کسی جگہ سے لیا ہوگا، تو اس کانٹینٹ میں اندر تو کسی قسم کا کوئی اس کی غلطی کی گنجائش نہیں ہوگی. وہ کافی حد تک وہ بہتر ہی ہوگا. اصل چیز جو ہے وہ انداز بیان کا ہے. یعنی اس سے پہلے ہم نے دیکھا ایک چیز پہ توجہ دلائی تھی کہ وہ جب پہلے درس کے اندر مسلسل جس طرح حفاظ اکرام بچے جو ہے نا وہ حفظ کرتے وقت حرکت کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ چیز مشتاق صاحب نے امپروو کی اپنی نا. اس دفعہ جو ہے وہ والا انداز نہیں تھا. اور دوسرا اب جس طریقے سے پہلے یعنی تلفظ کی غلطیاں جو ہیں وہ بہت زیادہ تھیں، اب وہ بہت کم ہو گئی ہیں. تو جس طرح ظاہر ہے چونکہ یہ انیشیٹر ہے نا، بالکل ابتدائی لیول کے ہیں، تو یہ جس طریقے سے یہ آگے بڑھ رہے ہیں انشاءاللہ یہ کوئی 3-4 کلاسز کے بعد جو ہے یہ یعنی تحمل سے اور بہتر گفتگو کرنے کی پوزیشن میں ہو جائیں گے. تو میری اس حوالے سے ایک تجویز یہ ہے، وہ مشتاق بھائی کی بجائے ڈاکٹر صاحب آپ سے گزارش ہے کہ مشتاق بھائی کو نا جب ہم آئندہ کے اس کے پروگرام کے لیے ٹائم دیں تو ٹائم ہی 10 منٹ کا دیں. جب 20 منٹ کا ٹائم دیتے ہیں نا، 20 منٹ کا کانٹینٹ جس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ بلٹ کی فارمز میں اس کو سامنے رکھتے ہوئے اور واقعہ ذہن میں لا کے بیان کرنا، جب تک وہ اچھی طرح پریکٹس نہ ہو تو وہ یہ کام اتنے لمبے درس کے لیے نہیں کر سکیں گے. جب تھوڑے ٹائم ان کو ٹائم ہی ان کا 10 ہو رہی کہ جو نمبرنگ بھی ہو 10 منٹ کے حساب سے ہی ہو نا، مارکنگ جب ان کی کی جائے تو اس میں یہ ہوگا کہ کیونکہ اس کے لیے کانٹینٹ کم ہوگا، اس میں سے جو چیز ابھی آپ نے جو ٹول بتائے جس چیز کی طرف توجہ دلائیے اس میں ان کے پاس موقع زیادہ ہوگا کہ واقعات کم ہوں گے، ریفرنسز کم ہوں گے، تو یہ زیادہ چیزیں زبانی بیان کر سکیں گے وہ نوٹس میں سے دیکھنے کی بجائے. جی عارف بھائی میں ایگری کرتا ہوں آپ کے ساتھ بالکل. اور میں آج بڑا خوش تھا جب 10 منٹ انہوں نے کراس کیے نا، تو میں نے کہا کہ چلے آج جو ہے نا ماشاء اللہ مشتاق بھائی نے نا، میرا خیال تھا کہ ایسا ایسا مشتاق بھائی 20 منٹ پورے کر لیں گے، لیکن درمیان میں جو ہے نا وہ رک گئے. لیکن مجھے بڑی خوشی ہو رہی تھی کہ پچھلے کی نسبت سے ماشاء اللہ بہت اچھا، بہت روانگی کے ساتھ اور بہت اعتماد کے ساتھ جو ہے نا ماشاء اللہ یہ پروگرام یہ اعتماد کے ساتھ کر رہے ہیں شروع سے ہی نا ان کا ماشاء اللہ وہ جو ہے نا اس میں کمی نہیں ہے، اعتماد کمی نہیں ہے. یہ علی گیلانی بھائی، علی گیلانی میں تو پاس ہی بیٹھے ہوئے ہیں ان کے، انہوں نے صرف اس کو ادھر سے ادھر ہی کرنا ہے. جی بالکل. آج دراصل آج کے درس سے پہلے یہ کچھ دیر آگے اور انہوں نے اپنا درس جو ہے وہ مجھے سنایا انہوں نے اس سے پہلے. تو ابھی جو انہوں نے دیا اس کے اندر انہوں نے اس سے جو مجھے درس سنایا وہ بہت بہتر تھا اس سے. تو اس کی یہ وجہ میں خیال زوم کے اوپر جو انہوں نے آپ جب یہ درس کر رہے تو تھوڑی سی وہ نیچرل گھبراہٹ ان کے اوپر تعریف ہوئی، لیکن یہ جو انہوں نے مجھے پہلے اس سے درس سنایا وہ بہت ہی اس سے کوئی میرا 50-60% بہتر تھا. اس کے اندر اعتماد اور بالکل درس کے بیچ میں یہ جو رکتے رہے نا بیچ میں، اس مجھے سناتے ہوئے بالکل نہیں یہ رکے، اور بڑی انہوں نے ایک روانی سے اور بڑے اعتماد سے سنایا جو مجھے بڑی خوشی ہوئی. تو یہ ان کو جو اس زوم کی وجہ سے اوپر آنے کی وجہ سے تھوڑی سی کی گھبراہٹ ہے، لیکن جو میں نے ایک اور جو ان کا پلس پوائنٹ نوٹ کیا ہے، یہ ماشاءاللہ ہر درس کے بعد اگلا موضوع مجھے اسی دن میرے سے ڈسکس کر کے طے کر لیتے ہیں اور تیاری شروع کر لیتے ہیں. یعنی یہ اپنے ڈٹرمنیشن ان کی جو ہے نا وہ بہت اچھی ہے کہ یہ بالکل اپنی اس ابتدائی پوزیشن سے گھبرائے نہیں ہیں اور مستقل مزاجی سے ایک عزم کے ساتھ انہوں نے جاری رکھا. یہ اس چیز کی ان کو مبارکباد جو ہے اس کے مستحق ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اسی شوق کے ساتھ یہ اپنے اگلے دروس جو ہے وہ تیار کریں گے اور اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانی پیدا فرمائے. گیلانی بھائی آپ کی طرح ہم ان سے بہت محبت کرتے ہیں، اتنی یہ کیوں زوم کی وجہ سے جو ہے نا وہ ہے.
تو انشاءاللہ اگلا پروگرام ان کا بہت اچھا ہوگا، اور مجھے امید ہے کہ وہ جیسے انہوں نے آپ سے پروگرام کیا نا، انشاءاللہ یہ اگلا پروگرام یہ ہمارے ساتھ بھی ایسی کریں گے، انشاءاللہ یہ اگلا پروگرام ان کا 100% اس سے امپرووڈ ہوگا انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو گیلانی بھائی آپ کے جو وہ باقی بھائی تو نہیں آئے؟ ہاں جی، وہ میں نے آپ سے کہا تھا میں آپ سے الگ سے ڈسکس کروں گا۔ ایکچولی جو ہیں اپنا نور جولرز والے ہمارے بھائی ندیم چوہان صاحب، جی جی ہاں جی، ان کے ساتھ میں نے ان موضوع طے ہونے کے بعد ان کو میں نے بہت ایسا مصروف زیادہ ہوتے ہیں رات کے وقت۔ میری بات ہوئی تھی ٹیلی فون پہ ان کے ساتھ، تو میں نے انہیں کہا تھا کہ جمعہ بھی ہے ہمارے پاس اور مارننگ کا ٹائم بھی ہے، تو آپ اپنا ٹائم چینج کر دیں۔ میں ایکچولی ان کی شاپ پہ بھی گیا تھا خود وزٹ کرنے، وہ جناح سپر میں ہوتے ہیں، کہ وہ چاہ بھی رہے تھے کہ میں ان کے ساتھ تھوڑا سا انٹریکٹ کروں، تھوڑا گائیڈ کر دوں۔ تو میں خود اتفاق سے وہاں پہ ایک بک شاپ پہ مجھے بک چاہیے تھی، تو میں ان کی شاپ پہ گیا شام کے وقت، لیکن وہ بہت مصروف تھے، اپنے کسٹمرز تھے۔ تو میں نے یہ سوچا کہ میں اب کسی وقت مارننگ میں یا ڈے ٹائم میں ان کی طرف جاؤں گا، تو ان کو تھوڑا کک سٹارٹ کرنا پڑے گا۔ ایک تو ان کو ٹائم، دوسرا یہ ہے کہ وہ تھوڑا سا وہ فرسٹ فلائٹ لیتے ہوئے گھبرا رہے ہیں۔ وہ یہ دو چیزیں ہیں، ان کو انشاءاللہ میں ان کے نیکسٹ میں کور کروں گا۔ اس کے علاوہ میں نے جو ہے کچھ اور ساتھیوں سے بھی رابطہ کیا، ان کو بھی درس کی ٹریننگ کے لیے تیار کر رہا ہوں انشاءاللہ۔ اچھا، تو اللہ سے امید ہے۔ علی گیلانی بھائی، ایک زعیم یا صاحب تھے آپ کے یہاں، زعیم بن سم تھنگ؟ جی جی بالکل، زعیم بن یونس تھے وہ۔ ایکچولی آپ کے میں ان کی شادی ہوئی تھی، تو تھوڑا سا میں نے بھی ان کو کہ چلیں اب، لیکن اب کافی وقت گزر گیا، میں ان سے بھی رابطہ کروں گا۔ ہم نے ان کی شادی کی مبارک بھی دی تھی اور شادی کی چھٹی بھی دی تھی، لیکن انہوں نے پرماننٹ ہی سمجھ لی اس کو۔ نہیں، وہ انشاءاللہ میں ان سے میرے سے ان کی کافی رابطہ رہتا ہے۔ ماشاء اللہ پوٹینشیل بہت زیادہ ہے ان میں، ماشاء اللہ بہت پوٹینشیل۔ انہوں نے 2 پروگرام دیے تھے اور دونوں ان کی جو تھی ماشاء اللہ ایگزامپلس بہت اچھی تھی، تو ان کو لوز نہیں کرنا، بس ایک ان کو لانا ہے اس میں پروگرام میں۔ ان سے میرا رابطہ ہے، میں ریکویسٹ کہ وہ اس کو میں نے بھی 2 دفعہ کال کیا، آج میں نے کال کیا تھا، کال ان سے میرا رابطہ ہو نہیں سکا۔ تو علی گیلانی بھائی آپ دعا کریں، دعا کے ساتھ ختم کریں اس کو۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ اللہم انت ربی لا الہ الا انت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک استطعت، اعوذ بک من شر ما صنعت، ابوء لک بنعمتک علی وابوء بذنبی فاغفر لی فانہ لا یغفر الذنوب الا انت، ربنا آتنا من رحمۃ وہیئ لنا من امرنا رشدا، اللہم اہدنا وسددنا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، اللہم انا نسألک والتقی والعفاف والغنی، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ جزاک اللہ خیر جی، بہت بہت شکریہ بھائیوں کا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہترین عطا فرمائے، فی امان اللہ۔ اپنا عارف خاص طور پہ آپ کا جو ہے وہ وہاں سے کہاں پہ آپ چترال میں کہاں پہ آپ بتا رہے تھے؟ مالاکنڈ سے جو ہے نا پروگرام میں شامل، بہت شکریہ آپ کا، اللہ خوش رکھے آپ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ۔